अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सा अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव विद जावेद मलिक। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज सियासी तज्ज़ियाकार जावेद मलिक साहब, साबिक सफीर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम अक्सा एंड थैंक यू वेरी मच। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ चुकी है, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरी अपनी जान और माल का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। दोनों ममालिक के जानिब से जो है वो कामयाबी के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन नजर यही आ रहा है कि वक्त के साथ साथ जो है वो मामलात बद से बदतर की तरफ होते जा रहे हैं। इस सारे मंजर को देखते हुए एक अहम सवाल जो कई लोग कर रहे हैं वो ये कि जब एक खित्ते में, जब एक जगह जंग छिड़ी हुई है और जंग की फिजाएं जो है वो छाई हुई हैं, क्या इस मौके पर खान साहब का रूस जाना इस दौरे पर क्या ये मुनासिब था? जी देखिए, जो भी हाई लेवल विजिट्स होते हैं, यानी दो हुकूमत के सरबराह या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो उनके जो स्केड्यूल्स हैं वो तो पहले से तयशुदा होते हैं। तो ऑब्वियसली अब अगर उन हालात और वाक़यात को पेश नज़र रखना जो है, ये तो हमारे फॉरेन ऑफिस का काम है। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और हमारे जो सफ़ीर वहाँ पे मौजूद होंगे मॉस्को में, कि वो वहाँ की जो जिन्हें हम कहते हैं इमर्जिंग सिचुएशन, यानी प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, जो उस वक्त की उभरती हुई बदलती हुई तब्दीलियाँ जो हो रही होती हैं, उनको जहन में रखते हुए वो अपने कैपिटल को यानी पाकिस्तान को इन्फॉर्म करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की इन द लूप रखा जाता है। फॉरेन ऑफिस एडवाइस करता है कि आपको कौन सा टाइम जो है वो आपके दौरे के लिए मुनासिब होगा। तो यहाँ पे तो कुछ सवाल ज़रूर उठते हैं कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस था या जो हमारे वहाँ के मौजूद हमारे सफ़ीर थे वो किस हद तक वेल इन्फॉर्म थे वहाँ की सिचुएशन के बारे में, और क्या जो उन्होंने एडवाइस दी इस विजिट की वो राइट टाइम था या नहीं था। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो आपको जहन में रखनी है कि जब ये स्केड्यूल्स तय कर दिए जाएँ तो उसके बाद उनको कैंसिल करना डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्केड्यूल्स जो हैं वो दोनों हेड ऑफ गवर्नमेंट्स के बड़े ही बिजी होते हैं। तो उसको अगर आप कैंसिल कर दें या पोस्टपोन कर दें तो किसी हद तक वो भी एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में इतना पसंद नहीं किया जाता। तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी जिस पे खान साहब को ये दौरा जो है वो उन्होंने कंटिन्यू करते हैं। तो ऑफ कोर्स उन क्रिटिसिज्म्स का सामना उनको हुआ जो कि जिसका जिक्र आपने किया, और अगर ना करते उसको तो फिर भी वो आसान नहीं था। यानी वो कहा जाता है कि ही वाज इन मिडल ऑफ अ हार्ड रॉक, यानी एक मुश्किल सिचुएशन में थे वो, कि वो पहला तो बात। अब रहा सवाल कि जब हम देखते हैं कि कोई भी वजीर आजम किसी भी मुल्क का दौरा करता है, अब एक मिनट के लिए ये भूल जाते हैं कि रूस और पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। जनरली अगर एक वजीर आजम या एक सदर दूसरे मुल्क में जाता है तो क्या उसके टारगेट्स होते हैं? यही होते हैं ना कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए। हमारे जो ताल्लुकात हैं उनकी मुख्तलिफ नोयतें हैं, उसके अंदर हमारी तिजारत है, हमारी बाहमी सरमायाकारी है, हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं, हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, हमारी स्ट्रेटिजिक मामलात होते हैं जो कि पस पर्दा रह के किए जाते हैं। किस तरह से हमने दुनिया में अपने आप को इस मुल्क की जो पॉलिसी के साथ अलाइन करना है। तो ये तमाम मामलात होते हैं कि हमारी दोस्ती में वसअत आए। तो क्या आप खुद इसका जवाब हासिल कर सकती हैं अगर आप ये कहें कि जब एक मुल्क का सदर जंग की सूरत हाल से दरपेश उसको हो और हम दूसरा मुल्क उसके साथ आके मीटिंग करे, तो क्या वो उन तीनों जो सब्जेक्ट्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तिजारत, सरमायाकारी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे, तो बात नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्री ऑक्यूपाइड होंगे बहुत इम्पेंडिंग सिचुएशन जो उनके मुल्क में चल रही है। तो ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि कुछ सेर हासिल गुफ्तगू जो है वो हुई होगी। लेकिन हमने देखा ये जरूर कि वजीर आजम साहब वहाँ गए, उनकी मुलाकात हुई पुतिन साहब से। कुछ लोग उसको यूं कह सकते हैं कि भाई ऑफ कोर्स ये पुतिन अगर उस वक्त ये भी कहते प्रेसिडेंट पुतिन के भाई हम नहीं मिल सकते तो वो भी उनके लिए भी गलत होता। तो ऑब्वियसली उन्होंने मुलाकात की, फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, हमने देखा वहाँ पे रूस में रहने वाले मुसलमानों से भी उनकी मुलाकात हुई, वहाँ के मुफ्ती साहब से भी मुलाकात हुई। हम ये जानते हैं कि रूस के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है। तो उस हवाले से तो सिम्बॉलिकली एक बहुत अच्छा विजिट था, बिकॉज हम इस चीज़ को साइड पे रख देते हैं कि इमरान खान साहब वहाँ जा रहे थे या कोई भी पाकिस्तान का वजीर आजम होता
اور وہ روس چاہتا، تو یہ تو ایک اہم ترین وزٹ ہے، اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے. لیکن اگر پاکستان اور رشیا کے تعلقات کے بارے میں جنرلی ہم بات کریں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب ان کی کوئی بنیاد ڈالنے والے ہیں، یا کوئی انہوں نے جس طرح سے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کہہ رہی ہے کہ بہت بڑی جو ہے خان صاحب نے بریک تھرو کر دی ہے. ان کی یاد آوری کے لیے ہم یہ کہتے چلیں کہ اگر ہم گزشتہ 10 سال ہی دیکھ لیں تو پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے، اور اس میں کنسسٹنٹلی جو حکومتیں رہی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوئی ہو یا وہ نون لیگ کی حکومت ہوئی ہو، تو یہ دونوں نے جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. گیلانی صاحب سے بھی ان کی ملاقات مجھے یاد ہے بڑی اچھی طریقے سے صدر پوٹن کی اور پرائم منسٹر گیلانی کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز آلسو اے مائل سٹون میٹنگ. اس کے بعد نواز شریف صاحب کا دور آیا تو ان کی بھی مجھے لگتا ہے 2 یا 3 ملاقاتیں ہوئیں، بائی لیٹرل بھی ہوئی اور ملٹی لیٹرل فورمز پہ بھی ان کی انٹریکشن ہوئی. اور رشیا کے ساتھ پاکستان کی جو تعلقات ہیں وہ یقیناً ماضی کی جو ہماری ایک طرح سے سرد مہری تھی ان سے بہت آگے آئے ہیں. ہماری تجارت میں فروغ ہوا ہے، ہماری وہاں سے انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آئی ہے، خصوصاً معدنیاتی یعنی منرلز کی فیلڈ میں. مجھے خود یاد ہے کہ رشین ڈیلیگیشنز جب آنا شروع ہوا، انہوں نے پاکستان آنا شروع کیا تو بہت ہی ایک سنگ میل کی حیثیت سے اس کو دیکھا گیا. تو پاکستان اور روس کی تعلقات کو مزید وسعت دینا، اس کے اندر تجارتی اور خصوصاً اکنامک ڈائمنشن کو ایڈ کرنا، یہ تو ڈیفینیٹلی بہت ہی اہم ایلیمنٹ ہے ہماری فورن پالیسی کا. لیکن ٹائمنگ کا صرف ہم کویسچن کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے وقت جب جنگ کی سی صورتحال تھی تو کیا وہ تمام آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ہم اچیو کر پائیں اس وزٹ سے. تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ مجھے نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ پوٹن یا ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اتنا زیادہ ٹائم ہوا ہوگا جتنا کہ اگر جس کو ہم کہتے ہیں میری ٹائم سچویشن ہوتی، وار ٹائم سچویشن نہ ہوتی، امن و اما کی سی صورتحال ہوتی وہاں پہ، تو وہ زیادہ وسعت یعنی زیادہ معنی خیز ملاقات ہوتی اور ہماری سیر حاصل گفتگو ہوتی وہاں کے مندوبین کے درمیان، ہمارے اور ان کے مندوبین کے درمیان. تو یقیناً وزٹ تو اہم ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب حالات بہتر ہو جائیں تو ہمارے اس وقت جو بھی وزیر اعظم ہوں گے تو اس کنسسٹنسی کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن یقیناً ایک مکتب فکر یہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو وہاں جانے سے فائدہ ہوا ہے کہ آف کورس آپ ایک طرح سے ایک نئی ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہیں، بیکاز آپ جانتی ہیں نا کہ خان صاحب کی کوئی امریکہ کے ساتھ اتنی اچھی ریلیشن شپ تو نہیں ہے. انہوں نے ان کے دور میں کافی سرد مہری سی کی کیفیت رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی پاکستانی محب وطنی چاہے گا کہ ہمارے ملک کے تعلقات تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ وارم ہوں اور گرم جوشی ہو ان کے اندر. لیکن جو سرد مہری نظر آ رہی ہے یو ایس اور پاکستان کی، کچھ لوگ فورن پالیسی کی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ روس کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات بنا کے دنیا کی جو ورلڈ پالیٹکس ہے اس میں کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی بھی بلاک میں جانے کی ضرورت ہے. کوئی بھی سنجیدہ سفارتکار یا جس کسی کو بھی سفارتکاری کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھ بوجھ ہوگی وہ آپ سے یہی کہے گا کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ یکساں رکھے. پاکستان کو امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. پاکستان کی یورپین یونین کے ساتھ بھی بڑی پازیٹیو انگیجمنٹ موجود ہے اور وہ ہوتی رہنی چاہیے. ہماری بہت بڑی ٹریڈنگ پارٹنر ہے یورپین یونین اور ہم نے اس کو مینٹین کرنا ہے، بلکہ اس کو ہم نے مزید فروغ دینا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا تجارت کا جو شعبہ ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. کسی بھی آپ بزنس مین کو دیکھ لیں تو آپ سے یہ ایگری کرے گا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت کا جو حجم ہے اس کو مزید 2-3 فولڈز انکریز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح خلیجی ریاستیں ہیں ہماری بہت قریب ہیں جغرافکلی بھی، اور خصوصاً اگر آپ دیکھیں تو متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عربیہ ہے، عمان ہے، قطر ہے، کویت ہے. تو ان تمام ممالک کے ساتھ بھی ہمیں بہت ہی، اور پوری اسلامی دنیا کی اگر آپ بات کریں تو ہم کو تمام اسلامی دنیا کے ساتھ بھی مثبت تعلقات رکھنے ہیں. اور بالکل ایسے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی میں یہ سمجھتا ہوں
کہ پاکستان کی رشیا کے ساتھ بھی اور خصوصاً جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنی ریلیشن شپ کو مزید فروغ دینے کی بہت پوٹینشیل ہے. یعنی از اٹ لاٹ آف پوٹینشیل بٹوین ہماری ریلیشن شپ کو. تو اس حوالے سے تو یہ سنگ میل کی حیثیت ضرور رکھتا ہے, لیکن ٹائمنگ کے اوپر ریزرویشنز ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی کیونکہ دنیا اس وقت جو ہے وہ بالکل تبدیلی ہو رہی ہے. دنیا میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً جب سے یہ جنگ کسی کیفیت سے شروع ہوئی تو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر ایٹ آڈز ہے ایک دوسرے کے ساتھ. صحیح. جاوید صاحب شاید یہی وجہ ہے, کچھ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی, کیونکہ اب جو عالمی مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کیمپ کا حصہ رہا ہے اور اب لگ رہا ہے کہ سیاسی سمت جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ ہم کسی کیمپ کا, کسی سیاسی کیمپ کا حصہ نہیں ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ I think شاہ محمود صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں بھی تقریباً وہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں کسی کیمپ میں اس طرح سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان آئیڈیل ورلڈ تو ہم کو پاکستان کو تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اچھی تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہاں پہ پوٹینشیل ہے گروتھ کا. کچھ ریلیشن شپس ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہسٹوریکلی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن آج کے زمانے میں ڈپلومیسی کے جو ایکسپرٹس ہیں یا سفارتکاری کے ماہر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے یا ہماری خارجہ تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ مستقبل کی ریلیشن شپس ڈٹرمن کرتی ہیں. یعنی ہم نے آج کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم یقیناً ہسٹوریکل ریلیشن شپس کی بہت اس میں کنٹریبیوشن رہی ہے. یہ ہمارے ملک کے 70 سال جو ہیں گزرے ہیں. اب مزید 70 سال کے لیے یا مزید جتنے بھی ہم 20 سال کے لیے 30 سال کے لیے جو پلاننگ کریں گے اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے, ہمارے مستقبل کے انٹرسٹس جو ہیں وہ کون کون سی ریاستوں کے ساتھ ڈیپینڈ کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ماضی میں ہی پھنسے رہیں گے, جیسے کہ آپ نے کہا کچھ کیمپس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان امریکن کیمپ میں رہا ہے یا واٹ ایور, بیکاز افغانستان میں ہماری جو جنگ رہی اس میں آف کورس امریکہ کے ساتھ ہم نے بہت قریبی کوآپریشن بھی کی, لیکن پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے. خود جو ہلری کلنٹن ہے جب وہ وزیر خارجہ تھی, سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی یو ایس کی, وہ پاکستان تشریف لے کر آئیں تو ان کی جو ڈسکشن ہوئی یہاں کے انٹلیکچوئلز کے ساتھ تو انہوں نے خود یہ کہا, اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے سینٹ کے سامنے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ایک پرسیپشن یہ رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ ٹرانزیکشنل ہے. یعنی وقت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بہت قربت ہوتی ہے, اور جیسے ہی ان کے مفادات حل ہو جاتے ہیں امریکہ جو ہے وہ خطے سے ڈس انگیج کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوا جب فرسٹ گلف وار میں ہم نے دیکھا, بلکہ اس سے بھی پہلے جب رشیا, انٹرسٹنگلی اس وقت بھی رشیا نے انویڈ کیا تھا افغانستان کو, تو اس وقت کیونکہ امریکہ کے جو انٹرسٹ تھے وہ اس خطے سے وابستہ تھے تو امریکہ نے آ کے وہاں پہ پاکستان کو سپورٹ کیا. اور آف کورس پاکستان تو صرف اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا تھا, پاکستان کی تو کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے, نہ ہی پاکستان افغانستان کے اندر انکروچ کرنا چاہتا ہے, نہ ہی پاکستان اپنی ہندوستان کے ساتھ کوئی جارحانہ عزائم رکھتا ہے. پاکستان کی صرف ایک ہی پریورٹی ہے کہ پاکستان اپنی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور سوورینٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرے. تو ہمارے اس وقت کے جو پالیسی ساز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر سوویت یونین جو ہے اس کو نہ روکا گیا افغانستان میں تو وہ شاید نیکسٹ سٹیپ خدا نہ خواستہ پاکستان بھی ہو سکتا تھا, بیکاز ہمارے مشرق میں بھارت جو ایک ہوسٹائل نیبر ہے, ایک بہت بڑی یعنی خطے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے, ہم سے تقریباً 2 یا 3 گنا بڑا ہے خطے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے بھی. تو ہم یہ ایک فیئر تھا کچھ مبصرین کا کہ ایک طرف بھی ہاسٹیلٹی ہو, ادھر بھی ہاسٹیلٹی ہو, تو ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس وقت امریکن انٹرسٹ بھی غالباً اسی طرف الائن تھے. تو ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی بیکاز امریکہ کا انٹرسٹ آپ پوچھیں گے کہ کیا تھا, امریکہ اس وقت جو تھی, امریکہ اور یو ایس ایس آر جو تھے وہ ایک 2 سپر پاورز تھیں, اور امریکہ یہ چاہتا تھا کہ رشیا آف کورس اس کا ایڈورسری رہا ہے سوویت یونین, تو وہاں پہ ہی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی سوویت یونین کو شکست ہوئی
تو اس کے فوراً بعد کچھ سالوں کے اندر سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور اس کے یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا. تو امریکہ کو ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی ملی کیونکہ وہ پھر ایک یعنی بائی پولر ورلڈ کے بجائے ایک یونی پولر ورلڈ بن گئی اور ایک امریکن سپریمیسی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ایک واحد سپر پاور کے طور پر دنیا کے افق پر ابھری بیکاز اس کا جو سب سے بڑا پرنسپل ایڈورسری ملک تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. لیکن ہوا یوں کہ جیسے ہی امریکہ نے اپنے اہداف حاصل کیے وہ خطے سے کوچ کر گیا اور وہاں پہ جو آرمڈ لوگ تھے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا اس زمانے میں, اور آپ کو تصویریں بھی یاد ہوں گی جو رونلڈ ریگن نے انہی مجاہدین کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا تھا, اچانک پھر وہ میوٹیٹ ہوتے ہوئے مجاہدین سے مختلف پہلے تو وہ پازیٹیولی ان کی جنگ تھی, پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ابھی ہمارے کسی کام کے نہیں ہے. تو یہ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہی, امریکہ نکل گیا خطے سے اور پاکستان جو ہے وہ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ہسٹری میں ہمیں کس حد تک اس خطے کو جو ٹرموائل کا سامنا کرنا پڑا, اور پھر 20 سال مزید امریکہ کو پھر ہم تفصیل میں جانے کے بجائے آپ کو اتنا کہتے چلیں کہ 9/11 کا واقعات اور اس کے بعد ابھی جو امریکن انخلا ہوا ہے, اتنے عرصے سے امریکہ کو اس علاقے میں خطے میں جو ہے وہ انگیج رہنا پڑا. تو پاکستان کی اتنی بھرپور کوآپریشن کے باوجود آپ دیکھتی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے وزیر اعظم اور ان کے صدر جو ہیں ان کے درمیان کوئی گفتگو تک نہیں ہو رہی کئی سالوں سے. تو یہ جو ایک ٹرانزیکشنل نیچر آف ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بہت سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں اور پاکستان کو ریزرویشنز ہیں کہ ہم نے تو آپ امریکہ کے ساتھ ہمیشہ ہی مثبت تعلقات چاہے ہیں, لیکن نہ جانے کیوں امریکن گورنمنٹ جب بدلتی ہیں یا کچھ ان کی پالیسیز چینج ہوتی ہیں تو وہ پاکستان کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے جتنی کہ ان کو دینی چاہیے تھی. تو اس حوالے سے یہ فیئرز ہیں کہ پاکستان امریکن کیمپ سے رشین کیمپ میں یا کسی اور کیمپ میں چلا جائے گا. لیکن میں آپ کو بڑے ہی اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ کہا ہے, وہ ہمارے فورن منسٹر ہیں, پاکستان کے کوئی ایسے انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان کسی ایک کیمپ میں ہو یا دوسرے کیمپ میں ہو. پاکستان اپنی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے الائنسز بنانا چاہتا ہے, چاہے وہ اکنامک الائنسز ہوں, چاہے وہ ٹریڈ الائنسز ہوں. پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, ہماری سوورینٹی اور ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو استوار کرنا ہماری فورن پالیسی کا حصہ ہے. تو ہم کسی کیمپ میں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, شاہ محمود صاحب نے جو کہا ہم تائید کریں گے, پاکستان کسی کیمپ میں نہیں جانا چاہتا, پاکستان سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. بالکل صحیح. عمران خان صاحب کے اس دورے کے بعد جو ہے ہم نے بات کری کہ مختلف رائے, مختلف قوموں نے جو ہے وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. کچھ مخالف ہیں اور کچھ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ ہیں, کچھ یوکرین کے خلاف بات کر رہے ہیں, کچھ روس کے ساتھ ہیں, کچھ روس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس کے بارے میں مزید گفتگو ہماری جاری رہے گی. ابھی وقت ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا, دیکھتے رہیے لائیو وتھ جعفر. جی ویلکم بیک. ہم جاوید ملک صاحب سے بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب روس کے 2 روزہ دورے پر گئے تھے. اہم باتوں کے اوپر جو ہے وہ روشنی ہم نے ڈالی, اہم معاملات کے اوپر. لیکن اس وقت ملک کے اندرونی جو معاملات ہیں, بالخصوص سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ میدان بڑا گرم ہے اس وقت. اور ملکی سیاست کی جو پس منظر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے رساکشی کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے. کہیں لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے, کہیں تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے. جاوید ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد کی جو ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں, گونج ہو رہی ہے, اس کی کتنی تیاری ہو چکی ہے اور اپوزیشن کتنی تیار ہے اس تحریک کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے؟ جی عمران خان صاحب کے جو چیلنجز ہیں وہ یقیناً بڑھتے جا رہے ہیں. ڈومیسٹک فرنٹ پہ جو چیلنجز ہیں ان میں جب وہ روس سے تشریف لائے تو یقیناً ان کے جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے بتایا ہوگا کہ ان کی چیلنجز ان کے لیے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے چیلنجز کے 3 مختلف زاویے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے, جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں لانگ مارچ, کچھ لوگ اس چیز پہ بھی بڑے کلیئر ہیں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی تو ضرور ہے, لیکن اس کے اہداف محض اور محض پریشر بلڈ کرنا ہے. جو ایکچوئل جس فرنٹ پہ یہ بیٹل لڑا جائے گا وہ اصل میں
ایوان کے اندر ہوگا. تو اپوزیشن کی جو تحریک ہے جی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی 2 pronged اسٹریٹجی ہے. ایک ایوان سے باہر یعنی اسٹریٹس ایجیٹیشن جس کو ہم لانگ مارچ کا نام دیتے ہیں, اپوزیشن والے اس کے اوپر متحرک ہیں اور اس میں مختلف جماعتوں کے ساتھ ان کی ڈسکشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت افیکٹولی پلان کر کے اپوزیشن جو ہے وہ نکلے گی. اس میں تمام جماعتیں جو ہیں ان کے گراؤنڈ لیول پر بھی روابط ہیں, اپنے ڈسٹرکٹ لیول پر, سٹی لیول پر رسپانسبلٹیز بھی دی جا رہی ہیں اور تمام جماعتوں کے درمیان ایک طرح سے کوہیژن ہے, ایک کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کے ساتھ وہ اس تحریک کو بلڈ کر رہے ہیں. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ توجہ محض لانگ مارچ کے اوپر ہے, کیونکہ لانگ مارچ ایک آبجیکٹو ہے, اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, بیکاز لانگ مارچ محض پروٹیسٹ ہے. اب جیسے آپ نے دیکھا کہ خود خان صاحب نے بہت بڑی پروٹیسٹ کی تھی پچھلی حکومتوں کے خلاف, دھرنوں کی شکل میں, کنٹینرز کی شکل میں, لیکن ان پروٹیسٹس کا جو اینڈ ہے وہ کچھ نہیں ہوا تھا. تو اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ وہاں پہ تو چلائی جائے گی اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بہت بدلی ہوئی یہ لانگ مارچ ہوگی. اس میں کافی مجھے لگتا ہے وائبرنٹ ہوگی اور لوگ جو ہیں اس کی شمولیت بھی پہلے سے زیادہ ہوگی, لیکن اس کے باوجود اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. اور اصل میں جو بیٹل ہے وہ ایوان کے اندر ہوگا, اور ایوان کے اندر ہونے والے بیٹل کو آپ تحریک عدم اعتماد کہہ لیں. اب تحریک عدم اعتماد کے جو مختلف مراحل ہیں اس کے اندر پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے درمیان یکسانیت اور ایک ویو پوائنٹ کو ایوالو کرنا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلا سٹیپ تھا یہ تو کافی حد تک سیٹ ہو چکا ہے. اور اس پہ پیش رفت بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھ لی, ہم نے پہلے پروگرامز پہ بھی اس پہ بات کر لی کہ آپ کو ماضی کے حریف یعنی چودھری برادران اور شہباز شریف اور شریف برادران کے درمیان ویسے تو کوپریشن ایک روابط اس طرح سے مطلب ایک رواداری کے حد تک تو تھے, لیکن باضابطہ ملاقاتیں اور ڈسکشنز اور مختلف آپشنز پر غور کرنا یہ چیزیں پہلے نہیں ہوئی. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے. اور دوسری بات آصف علی زرداری صاحب کا میدان میں اتر جانا بقلم خود, یعنی ایک تھے وہ بلاول بھٹو کے ذریعے اوبیسلی وہ اس اسٹریٹجی میں سرگرم عمل ہوتے تھے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود بذات خود جو ہے موجود ہیں اس تمام دنگل اگر ہم اس کو کہتے ہیں اس کو آرکسٹریٹ کر رہے ہیں, اور ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. کچھ ملاقاتیں تو رپورٹ ہو رہی ہیں, آپ ان کو دیکھتی ہیں ٹیلی ویژن کی فوٹیج میں یا کسی اخبار کے کالم میں وہ ذکر ہوتا ہے ان کا, لیکن اس سے زیادہ اہم ملاقاتیں ایسی ہیں جن کا ذکر نہیں ہوتا اور وہ خاموش ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کی تصویریں بھی نہیں کھینچی جاتی. اور وہ ملاقاتیں دراصل وہ اہم ترین ملاقاتیں ہیں, سیاسی ملاقاتوں کی بات کر رہا ہوں, جو ان شخصیات سے ہو رہی ہیں جن کو ابھی سامنے یعنی کہ پس چلمن سے ظاہر کرنا جو ہے وہ ابھی مناسب نہیں سمجھ رہے زرداری صاحب یا کسی حد تک شہباز شریف اور نواز شریف صاحب بھی. تو وہ جو اہم ملاقاتیں ہیں میں ان کے بارے میں اتنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اصل میں ڈٹرمننگ فیکٹر وہی ہیں. ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہ موجودہ حکومت کے ساتھ آپ کو الائڈ نظر آتے ہیں, پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, یعنی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آئے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے بظاہر وہ ایم این اے ہیں, لیکن ان کے نظریات اور ان کی جو سیاسی لگاؤ ہے وہ پی ٹی آئی سے ڈس انفرینچائزڈ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کے جو تمام ایسپریشنز تھی ان پہ پورا نہیں اتری, اور اب مستقبل کی سیاست جو ہے ان کی, یعنی ان کو جب دوبارہ 1 سال کے بعد میدان سیاست میں اترنا ہے اور انتخابات کے مرحلے میں انہوں نے انتخابات لڑنے ہیں, تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ انتخابات لڑیں گے تو ان کو بالکل واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے سامنے ہار لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے, ان کو اس رائٹنگ آن دی وال کہ وہ ہار جائیں گے انتخابات. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سروائیول کے لیے وہ فیوچر الائنسز جو ہیں وہ ایسی ڈیولپ کریں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا کوئی تیسری جماعت ہو, تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں, اپنی جو سیٹ ہے اس کو پریزرو کر سکے. تو ایک تو یہ بہت اہم کنسیڈریشن ہے, اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پیورلی اینڈ اسکوئرلی پی ٹی آئی پہ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنی پرفارمنس اس حد تک نہیں دکھائی جس حد تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, یا جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, اور اب یہ لوگ
جو ٹکٹ پہ الیکٹ تو ہو کے آگے جب عوام کے پاس واپس جاتے ہیں اپنے حلقے میں تو ان کو بہت ہی ہاسٹیلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے, اور دوسرا فیکٹر وہ ہے کہ جو ان کے الائز ہیں. اب الائز کے اندر کچھ لوگ ظاہری طور پر آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کے اندر کچھ مختلف آرا بھی پائی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جہانگیر ترین گروپ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا پہلے بھی, اور آج بھی ہم کہیں گے کہ وہ بھی ایک اہم ترین جو ہے وہ رول ادا کر رہے ہیں. لیکن اب اس کا لاہ عمل کیا ہوگا, لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد سے بہتر ہے کہ کچھ لوگ نو کانفیڈنس جو ہے وہ بجائے اس کے وزیر اعظم کو کے خلاف نو کانفیڈنس کی ووٹ پیش کی جائے, وہ یہ کہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایوان کا کانفیڈنس لیں کیونکہ وہ ایوان کا کانفیڈنس کھو بیٹھے ہیں. یہ ایک اور اسٹریٹجی ہے جس پر بھی عمل کیا جا رہا ہے. دونوں صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ چیلنجز سے بھرپور ہوں گے ان کے ڈومیسٹک فرنٹ پہ. ان کے کچھ وزراء میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا میں وہ اس کو برش اسائڈ کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, ہم تو بہت اسٹرانگ ہیں, ہمارے جو الائز ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہماری جماعت بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. لیکن یہ وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو کسی حد تک خوش فہمی ہے کہ ان کے تمام الائز اور ان کے تمام ممبرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ حکومت کا منتظر ہو. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے حتمی طور پر کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن جو بھی ہونے والا ہے وہ خان صاحب کو مزید پریشر میں لے کر آئے گا. بالکل. جاوید صاحب, کل 27 فروری ہے اور پوری قوم اس وقت جو ہے وہ منتظر ہے, جاننا چاہتی ہے کہ کیا اپوزیشن جو ہے وہ تیار ہے, اور اس لانگ مارچ میں کیا تحریک عدم اعتماد کی تاریخوں کا اعلان ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی بالکل, یہ ایک اہم ترین سنگ میل جس کا ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ لانگ مارچ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل ایک کامیاب اسٹریٹجی کے طور پر اپوزیشن کر رہی ہے, کیونکہ اپوزیشن کو ہر طرح سے گورنمنٹ کو پریشر میں لے کر آنا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اسٹریٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اپنی اس پاور کو, کیونکہ جو اگر آپ دیکھیے تو انوائرمنٹ اس وقت بالکل کنڈیوسو ہے اس قسم کی تحریک کے لیے. مہنگائی عروج پر ہے, بے روزگاری جو ہے وہ عروج پر ہے, اس کو کنٹرول نہیں کر پائے, لوگوں کو نوکریاں فراہم نہیں کر پائے, جو ہے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. خان صاحب کے پاس کچھ اس طرح سے میگا پروجیکٹس بھی نہیں ہیں. دیکھیے اگر آپ زرداری صاحب یا PPP سے بات کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے ہم نے پہلی بات تو سب سے بڑی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب وہ صدر بنے تو وہ ایز اے پریزیڈنٹ موسٹ امپاورڈ پریزیڈنٹ تھے, بیکاز اس سے پہلے مشرف صاحب نے تمام پاورز جو تھی وہ صدر کے عہدے میں مرکوز کر لی تھی. تو ان کی تو یہ کہتے ہیں بہت بڑی جو ان کی ایک اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے وہ پاورز ٹرانسفر کر دی واپس پارلیمان کی طرف. پھر وہ کہتے ہیں صوبوں کو ہم نے انڈیپینڈنس دی, حقوق بلوچستان پروجیکٹ, حقوق بلوچستان بل جو ہے وہ پاس کروایا, بلوچستان کے معاملات میں انہوں نے کافی پیش رفت کی. وہ تو زرداری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سی پیک ہے اور پاک چائنا دوستی کی جو ایک نئی جہت ہے وہ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کی. فورن پالیسی کے حوالے سے بھی فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان, یعنی کچھ نہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کچھ میگا پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں. اس طرح سے اگر آپ نون لیگ کے دور میں آ جائیں, نواز شریف صاحب کے دور میں, تو وہ آپ کو یہ سب سے پہلے کہیں گے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا. یہ بھی کسی حد تک کافی حد تک درست بات ہے, کیونکہ آپ دیکھتی ہیں کہ جب ان کی حکومت آئی تو کس حد تک اللہ معاف کرے ہمارے ملک میں جو دہشت گردی بالکل ہو رہی تھی, لیکن الحمدللہ پاک فوج نے اور پولیٹیکل گورنمنٹ نے مل کر اس کا کلا کما کیا. پھر وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ملک میں ایک بہت بڑا انرجی کا کرائسس تھا جس کو ہم نے حل کیا, اور ہمارے ملک میں ہزاروں میگا واٹ بجلی کو وہ لے کر آئے. پھر آپ کو وہ ایک کہیں گے کہ ہم نے موٹر ویز بنائی, وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ میٹرو ٹرینز بنائی, ہم نے جو ہے وہ دانش سکولز بنائے, ہم نے جو ہے وہ ایجوکیشن جو انڈومنٹ فنڈ پنجاب میں قائم کیا. تو کچھ میگا پروجیکٹس ان کی حکومت سے منسوب ہیں. لیکن خان صاحب کی جو PTI کے 4 سال ہیں, اگر آپ یہ کہیں گی کہ یہ بتائیں کہ کون سی انرجی کا پروجیکٹ انہوں نے لگایا, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو کیا دہشت گردی کا سامنا تھا, تو وہ آپ کو ادھر ادھر کی بات کریں گے کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں سٹیبلٹی تھی,
جب ان کی حکومت آئی. اکنامک انڈیکیٹرز بھی پازیٹیو تھے ہمارے ملک میں جب ان کی حکومت آئی. تو ان کے پاس کچھ کہتے ہیں نا کہ they have nothing major to show, یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو کہ دیکھیں یہ والا پاور پروجیکٹ جو ہے وہ ہماری حکومت نے لگایا ہے, یا وہ آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیم جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے, یا وہ آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے, یا کوئی مطلب ہاسپٹل بنایا. یعنی آپ کو یہ کہیں گے کہ احساس پروگرام ہم نے چلایا ہے, کامیاب نوجوان پروگرام چلایا ہے. وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں شاید کہ انہوں نے کوئی ڈیجیٹل کا ایک پاکستان کا پلان بنایا تھا, لیکن وہ پھر کہاں گیا, وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. اگر ہے تو ہم ضرور اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے, لیکن ہمارے ان کے سامنے کوئی میگا پروجیکٹس نہیں ہیں جن کو یہ عوام کے پاس جا سکیں, یہ بتا سکیں. جاوید ملک صاحب, پھر بھی عمران خان صاحب بہت پر اعتماد کیوں لگتے ہیں پھر, جبکہ یہ ساری چیزیں ان کی بکٹ میں ہیں نہیں, اور جو ہے وہ جلد سے جلوس میں بھی جو ان کا اب سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں بھی وہ بہت اعتماد سے بات کرتے ہیں اور بڑا پاور ڈسپلے کرتے ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے ان کا جو ایک دو جلسے ہم نے دیکھے ہیں, مجھے تو وہ مطلب دیکھیے ایک ہوتی ہے ڈیفائنس, یعنی آپ اسے کہتے ہیں کہ ڈینائل میں ہوتا ہے نا کوئی شخص, کوئی شخص دیکھتا ہے کہ پرابلم ہے لیکن وہ اس کو ڈینائی کر دیتا ہے, کہتا نہیں کچھ بھی نہیں ہے پرابلم, اسے کہتے ہیں ڈینائل. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈینائل کے فیز میں ہیں, ان کو شاید ادراک نہیں ہے کہ عوام کی جو اس وقت اکثریت ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھ تنگ آ چکی ہے. یعنی پیشنس کے جو لیولز ہیں وہ بالکل میں کیا کہوں گا بینڈ, جس طرح وہ ہوتا ہے نا آپ کا ڈیم اوور فلو کر رہا ہوتا ہے, اس طرح وہ اوور فلو کر رہا ہے آپ کا. اور وہ جو غصہ ہے, جو نا امیدی کسی کیفیت پھیل گئی ہے, بیکاز انہوں نے اتنی زیادہ امیدیں دلا دی تھی عوام کو کہ ہمارے حکومت آتے ہی یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ 90 دنوں میں کرپشن ختم کروں گا اور اس کے بعد تو ہمارے ملک کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن کا ہے. اب کرپشن کا مسئلہ انہوں نے حل کیا کرنا تھا, آپ خود جانتی ہیں کہ سروے میں کیا آیا ہے, وہاں تو لکھا جا رہا ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے. خیر اب ہم کیا اس کے بارے میں زیادہ بات کریں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کی فنگر پلس کے اوپر ہے ان کو. اور یہ کوئی خان صاحب سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں گزشتہ 20 سالوں میں مختلف حکمرانوں کو دیکھنے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا ہے. اپوزیشن میں جب وہ ہوتے ہیں تو وہ کچھ اور انداز میں بات کرتے ہیں, لیکن جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ایک ایسے کوکون کے اندر چلے جاتے ہیں کہ وہ عوام کے وہ تمام معاملات جن کے بارے میں وہ سلوگنیرنگ کیا کرتے تھے ان کو بھول جاتے ہیں, اور وہ اپنے ہی ایک طرح سے حلقہ احباب کے اندر ان کے دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں کو یقین کی حد تک ان پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں, اور ان کو حقیقت جو ہے اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہی کچھ جو حقیقت سے دوری ہے وہ جس کو آپ کہہ رہی ہے کہ وہ ان کا کانفیڈنس ہے, مجھے وہ لگ رہا ہے کہ وہ حقیقت سے دوری ہے ان کی, جس کی وجہ سے وہ ڈینائل میں ہے. وی ہوپ کہ جو بھی ہو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ہمارے ملک کی بہتری کی طرف پیش قدمی کا ایک پہلا سنگ میل ثابت ہو. اور ہم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ملک میں انتشار ہو, یہاں پہ افراتفری ہو, ہم تو اسٹیبلٹی چاہتے ہیں ملک میں, لیکن اسٹیبلٹی تبھی ممکن ہے جب لوگوں کو ان کی بیسک نیڈز جو ہے وہ پرووائڈ کی جائیں گی. صحیح. جی جاوید ملک صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ کیسے آئندہ آنے والے دن ملکی سیاست کے لیے بہت اہم ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کا اعلان تو کر چکی ہے, لیکن آگے کیا اقدامات کرتی ہے. لانگ مارچ کے حوالے سے بھی ہم نے تفصیلی بات کری. دیکھتے رہیے لائیو وتھ جاوید ملک.